बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक नई उम्मीद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम रात को सोते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हम सुबह जो है वो रब की ये जो नेमत है, ये जो सुबह है, ये ज़िंदगी है, इसको एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन हाँ, जो रब ने कहा ना कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, उस उम्मीद के ही सहारे मैं भी सुबह का अलार्म सेट करती हूँ, आप भी सुबह का अलार्म सेट करते हैं। सुबह के कपड़े भी तैयार होते हैं, कल की प्लानिंग भी होती है, क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक उम्मीद होती है। सो ये जो ज़िंदगी में उम्मीद है ना, वो कभी नहीं खोनी चाहिए। जो शख्स उम्मीद खो देता है, उसके बाद फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाती है। तो अपनी उम्मीदों को, अपनी मोहब्बतों को अपनी ज़िंदगी में जो है वो कायम रखें, ताकि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़। अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, अपने प्रोफेशन में बहुत नाम रखते हैं और जितनी इनकी कोशिश रहती है, ये कुछ ना कुछ लोगों की खिदमत के लिए भी करते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मेरी टीम इनको इनवाइट करती है तो ये ज़रूर आते हैं मेरे देखने वालों के लिए, मेरे लिए अवेयरनेस देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। ENT हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये उम्मीद या होप हमें नहीं पता होता ना, उम्मीद से दुनिया कायम है। उम्मीद से दुनिया कायम है। रोज़ अलार्म सेट होता है, ठीक है, और कहते हैं जब आप सोते हैं तो आधी आप मौत होती है ना इंसान की, आपका हर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्टिंग पे चला जाता है और तमाम मामला जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं जब आप अलाइव होते हैं और जब आप सो रहे होते हैं। लेकिन एक उम्मीद होती है कि मुझे सुबह उठना है। तो ये उम्मीद इंसान को कितना मोटिवेट करती है डॉक्टर साहब? दिस इज़ द मोटिवेशन। यस। और अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो आज ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म है। राइट। और तभी कहते हैं कि हम अपने आप को छोड़ देते हैं अल्लाह के हवाले। अल्लाहुम्मा बेस्मिक कहूँ तो आहिया कह के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, नई उम्मीद, और फिर उस पर अमल करते हैं और जो ख्वाब देखते हैं उस पर हम सोचते हैं कि उसकी ताबीर मिले, उस ताबीर के पीछे लगे रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अगर उम्मीद ही ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी का कोई हासिल नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। डेफिनेटली उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद मत छोड़ें। और जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं वो फिर ज़िंदगी को भी हार जाते हैं, और ज़िंदगी की बाजी जो है वो फिर ज़िंदगी जीत जाती है और इंसान हार जाता है। तो इसमें एक जंग चलती रहती है। तो इसलिए अपनी उम्मीदों को, अपने दिल में जो ख्वाहिशें हैं उनको ज़िंदा रखा करें। जिस तरह अभी हम बात करें ना कि रात हम सोते हैं तो सुबह जो है ये रब की नेमत होती है कि आपको ज़िंदगी वापस मिलती है और आप जो है आँख खोलते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामला देखते हैं। ऐसा भी होता है जैसे आज मेरे साथ सुबह हुआ कि रात को जो है वो आप कुछ भी एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, आपको कोई चीज़ ऐसी होती है जो नॉर्मली कभी आपको रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो जब आप सुबह उठते हैं, रात को ठीक थे, सुबह उठे तो आपका गला ख़राब हो जाता है। जैसे ये मामलात रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ भी। डॉक्टर साहब, मैं भी आपकी पेशेंट हूँ, ऑनलाइन पेशेंट हूँ, बल्कि मैं तो आपके साथ ही बैठी हूँ, लेकिन मेरे देखने वाले जो हैं इनमें से भी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा कि रात को ठीक ठाक है, खाना खाया, लेकिन सुबह उठ के गला ख़राब। आप क्या करें ऐसे प्रॉब्लम के लिए? सुबह नॉर्मल सलाइन गार्गल्स कर लें, ठीक है, नमक के पानी अगर आ रहे हैं, हाँ। कोई अच्छी सी गर्म चाय शानदा पिए। आज मेरा बहुत दिल कर था, मैंने 2 कप सुबह गरम चाय पी की, गला उससे बेहतर होता है। That works. जैसे बीमार होते हैं तो यखनी देते हैं, तो यखनी के साथ जो स्टीम जा रही है ना अंदर, that plays a part. ओके। ये तो देखिए ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि कभी आप खाते हैं वही चीज़ आपको बाज़ रिएक्ट करती है, कभी कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और कभी अचानक से हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है ना कि आप जब रात को आप अपना मील लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं, जिस तरह आप ब्रश करें, अपने गले को अच्छे से साफ़ करें, आप मुंह में कोई पार्टिकल ना छोड़ें। ये भी तमाम चीज़ें हेल्प करती हैं ना, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन ना हो उसकी वजह से, ये तमाम चीज़ें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आपका गला ख़राब होता है या गले में किसी चीज़ के खाने की वजह से आपको एकदम से इन्फेक्शन हो जाए, बुखार भी हो जाता है, आप बॉडी में टेम्परेचर भी बुखार क्यों होता है? एक्चुअली आपके इन्फेक्शन हुआ है, जरासीम अंदर गए हैं, जरासीम को मारने के लिए एक्टिविटी शुरू हुई, ठीक है ना। वो जो एक्टिविटी हुई, एंटीबॉडीज़ बनी उसको पकड़ने के लिए, जरासीम को ख़त्म करने के लिए,
وہ جو سیلز زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ کی میٹابولک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی تو اس سے گرمی ہوئی، وہ حرارت جو ہے ایک اچھی علامت ہے بخار تو. ٹھیک ہے. اگر ایک آدھ دفعہ ایسے بخار آ جائے تو ایک دم اینٹی بایوٹک نہیں شروع کرنی چاہیے. لیٹ دا باڈی گیٹ یوز ٹو اٹ ٹو پروڈیوس مور اینٹی باڈیز کہ اپنے جسم کی مدافعت کے لیے زیادہ کام کرے. تو جسم کی مدافعت کرنے کی عادت دلوانے کے لیے کبھی کبھار ایسے گلے کا خراب ہو جانا اچھی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہو اچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ بخار کو اتارنے کے لیے بڑی عام سی ادویات ملتی ہیں جو آپ کو بہت آسانی سے آپ کو کاؤنٹر پر مل جاتی ہیں, ان کا استعمال کیا جاتا ہے, پین کلرز کا استعمال کیا جاتا ہے. میں اینٹی بایوٹکس کی بات نہیں کری ابھی میں ان نارمل ادویات کی بات کر رہی ہوں جو درد دور کرنے والی ہیں یا بخار کو کم کرنے والی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسی کنڈیشن ہو تو فوراً ادویات کا استعمال نہ کریں. دیکھیے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں میں برداشت ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کچھ نہیں لیتے, بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی نہیں لیتے, کچھ ہے ذرا سے درد پہ بول جاتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ ہاؤ مچ یور ٹیمپرامنٹ اس کہ اگر آپ زیادہ درد برداشت نہیں کر سکتے ہیں درد کی دوا لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح بھی نہ ہو کہ مائیکل جیکسن کی طرح کہ درد کی ٹیکوں کی عادت ہی ڈال لیں آپ, تو وہ یہ بھی خراب ہے. آپ کو کسی چیز کی ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ویسے جس طرح نارمل ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سلائن واٹر سے آپ جو ہے وہ گاگلز کر لیں, آپ یخنی کا استعمال کریں, آپ چائے کا استعمال کریں. اس سے نارملی اگر اس طرح کی کوئی کھانے پینے سے آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے, انفیکشن ہوا ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ادروائز اگر یہ چیز ایک دن دو دن کچھ لوگوں کو زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے, گلا زیادہ خراب ہونے لگ جاتا ہے, کف شروع ہو جاتی ہے, ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے, تو دین ایسی کنڈیشن میں تو پھر آپ اپنے جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں, جو بھی آپ کے جنرل فزیشین ہیں, ان کے پاس جانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو بخار ہیں یہ جو ہوتے ہیں اس کی بھی الگ الگ قسمیں آ گئی ہیں, ہر نئے طرح کا بخار آ رہا ہے. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ 1 سے 2 دن یا 3 دن نارمل بخار اگر نہیں اترتا تو دین پھر آپ اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں تاکہ ڈائگنوسس ہو سکے. اور اس میں ڈاکٹر آپ کا سجیسٹ کرے گا کہ کون سے ٹیسٹ کرنا ہے آپ کو, اس کے بعد آپ اس کی جو ہے عام طور پہ جو بخار ہوتا ہے فلو ٹائپ جو ہوتا ہے نزلہ زکام کے ساتھ میں, اس میں امیڈیٹ ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو بخار ہے اور ایک دم سردی سے تیز ہے اور ساتھ میں کچھ اور علامتیں ہیں جس میں درد وغیرہ ہے یا پیٹ میں درد وغیرہ, تو یو ہیو ٹو آبزرو اٹ, اینڈ ڈاکٹر پھر کلینکلی معائنے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹیسٹ کتنا ضروری ہے. ذرا سا بخار ہوتی ہے تو ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈس آن دا پریزنٹیشن. اٹ ڈیپینڈ ڈیفینیٹلی. کچھ لوگوں کو بہت دنوں تک اگر بخار رہتا ہے تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی سجیشن لینی چاہیے, اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے. کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے دن میں ٹھیک ہے, رات ہوتے ہی بخار چڑھنے لگ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہڈیوں میں ہمیں بخار محسوس ہو رہا ہے. یا یہ بھی ایک کمپلین کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ تھرمومیٹر پہ تو بخار آتا نہیں ہے لیکن آپ اندر سے فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے بخار محسوس آپ فیل کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. رائٹ. تو اس کے لیے بھی ڈائگنوسس امپورٹنٹ ہے. ہاں, ہر چیز کے لیے دیکھیں نا, اس میں پھر اس کے حساب سے پیشنٹ ایک کیفیت بتاتا ہے, سمپٹم بتاتا ہے, پھر ہم اس پہ اپنے مشاہدے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ. تو پھر اگر مشاہدے میں کوئی چیز نظر نہ آئے تو اور پھر پیشنٹ کو تکلیف بھی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں سپورٹیو انویسٹیگیشنس ہیں, جیسے ریڈیولوجی, ایکس رے کراتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ اندر کتنی خرابی ہو رہی ہے, یا اندر کے ہمارے مشاہدے میں نہیں آ رہی لیکن اندر کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو, تو اس کے لیے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور جس طرح ہم بخار کی یا گلا خراب کی بات کر رہے ہیں تو اکثر ان لوگوں کو بھی یہ چیز بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ENT سے ان کا تعلق ہے, جن کو ٹونسلس کا پرابلم ہو یا جن کا گلا بار بار خراب ہوتا ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ٹونسلس کے بارے میں بتا دوں کہ اکثر لوگ ٹونسل کے سمجھتے ہیں کہ بار بار ہو جائے کہ 2-3 دفعہ ہو جائے تو آپریشن کرا لیں. ٹونسلس ہوتے ہیں تو ایک تو ٹونسل خود خراب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر اوپر سے ریشہ گر رہا ہے, نزلہ ہو رہا ہے, یا پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہے, یا سائنسز کی خرابی سے ٹونسلس خراب ہوں. تو آپ کو وجہ پہلے دیکھنی ہوتی ہے, اور ٹونسل جب مدافعت کے لیے اینٹی باڈیز بنا رہے ہیں تو ساتھ ہی میں وہ ایک بائی پروڈکٹ بنا رہے ہیں. اگر وہ بائی پروڈکٹ زیادہ بڑھا ہوا ہو نارمل سے زیادہ, ایک حد تک ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو اگر وہ بڑا ہوا ہے تو پھر وہ خطرناک ہوتا ہے گردوں کے لیے اور ہارٹ کے لیے اور جوائنٹس کے لیے,
تو سرجری بتاتے ہیں. سرجری اگر ASO ٹائٹر بڑا ہوا ہو ہاں تو بڑے ہوئے رہنے پر سرجری ضروری ہو جاتی ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ٹونسلس کا جو آپریشن ہے یا اس کی سرجری جب بتائی جاتی ہے تو اس نام سے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں. اگر آپ کو گلے کی, کان کی یا ناک کی سرجری کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا عرصہ ہو سکے آپ ایسے ہی جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ چلا لیں اور آپ سرجری کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں. لیکن ٹونسلز میں جب آپ بار بار آپ بخار ہو رہا ہوتا ہے, آپ کا گلا خراب ہو رہا ہوتا ہے, بچے جو ہیں اگر تو وہ اسکولز بار بار ان کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے, آفس جانے والوں کی بھی بار بار جو ہے وہ ان کو چھٹی لینی پڑتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے کمپلین کرتے ہیں سرجری کے بعد کہ سرجری کے بعد اگر ٹونسلز کے ریمنٹس رہ جائیں تو دوبارہ تکلیف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سرجری کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ٹونسل نکال دیا اور آپ کو لوہے کا گلا دے دیا. گلے میں خراش پھر بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گلے کی لائننگ تو ہے نا جسے فیرنگس ہم کہتے ہیں, تو اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے یا نزلے کی وجہ سے پھر بھی گلا خراب ہو سکتا ہے. ٹونسلس کو نکالنے کا مقصد ہے کہ ٹونسل اٹسیلف خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ مدافعت کے ساتھ اینٹی باڈیز جو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ میں جو بائی پروڈکٹ بن رہی اس سے جسم کو بڑے نقصانات ہونے کے ڈاکٹر بہت سکون ہو جاتا ہے اس کے آپریشن کے بعد. میں نے خود بھی کروایا تھا اپنا اسکول میں. بہت زیادہ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں آپ, بار بار جو ہے, اور پھر آپ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کی نارمل روٹین. اور اس کے بعد نارملی اگر آپ نے کچھ کھٹا یا کچھ ایسا کھا لیا ہے تو وہ نارملی جو موسم کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. یہ جو بار بار کی روٹین ہے اس سے آپ جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی اس کی سرجری ہے, کوئی بہت اتنا لمبا بڑا نہیں ہے, آرڈنری سرجری ہے, لیکن سرجری کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں. ٹونسل میں بچوں کے ساتھ بتا دوں کہ خالی ٹونسل کرنے سے بعض فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایکس رے ایڈینوائڈس کروانے پڑتے ہیں. غدود ہوتے ہیں, ٹیشوز ہوتے ہیں, ٹونسلس کی طرح ہوتے ہیں وہ ناک کے پچھلے حصے میں. اگر چھوٹے بچوں میں یہ عام طور پہ ٹونسلس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. رائٹ, وہ بھی سرجری جو ہے وہ ساتھ ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب آپ پیشنٹ کو جب سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس پرابلم کے لیے چاہے نوز کا پرابلم ہو یا تھروٹ کا پرابلم ہو سرجری کرانی ہے تو آپ کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کنونس کرنے کے لیے؟ میں اگر یہاں دیکھیے سرجری کے نام سے سارے پیشنٹ گھبراتے ہیں. Nobody would like to have surgery. چاقو چھری اپنے اوپر نہیں چلوانا چاہتے. صحیح بات ہے. اگر سرجری ضروری ہے تو بعض ڈرپوک لوگوں کو ہمیں سمجھانے میں خاصا وقت لگانا پڑتا ہے, آپ جو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. اور اگر سرجری اتنی ضروری ہے کہ فوراً کرنی ہے اور پیشنٹ بہت ہی ڈرپوک یا پیرنٹس یا ان کے رشتہ دار بھی اتنے ڈرپوک, بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو انہیں سمجھانے کا. پھر ہمیں عامیانہ زبان میں سمجھانا پڑتا ہے, جو زبان میں آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی اس میں ٹیکنیکل یا نہیں اس کے نہیں عام فہم تاکہ ٹیکنیکل ورڈز اگر استعمال کر لیں نا ڈاکٹرز تو ہمیں اس لیول پہ آ کے پیشنٹ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ وجہ ہے, یہ کر رہے ہیں, نہ کرنے پہ یہ مسائل ہوں گے. تو اگر ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں, لیکن کچھ ڈرتے ہیں. تو ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے آپریشن نہیں کرا ہم علاج نہ کریں, تو پھر ہمیں ان کی سپورٹ کے لیے تاکہ ان کے آپریشن نہ کرنے سے جو مسائل ہونے والے ان کے لیے تو دوائیں دے کے اس کو ہولڈ کریں, تو یہ مسائل آتے ہیں. اچھا کوئی ایسا بہت ہی کوئی مشکل کیس آیا ہو, ایسا پیشنٹ ہو جس کی کاؤنسلنگ کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے؟ ویسے تو آپ دن میں میرے خیال سے بہت ساری سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, صبح میں بھی آپ کا سرجری ٹائم ہے, لیکن اکثر آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں, ورنہ ڈیلی آپ کی صبح کا ٹائم ہوتا ہے سرجری؟ میں صبح کرتا ہوں. صبح کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا ایوریج ہے آپ کا اگر میں پوچھوں ڈیلی 2 سے 3 سرجریز کرتے ہیں؟ ہو جاتی 2 سے 3 سرجریز آپ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو ہمت دے. میں تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں. جتنے دیکھنے والے جتنے پیشنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہ بھی ان کے لیے دعا کیا کریں, اور جب بھی آن ایئر یا آف ایئر ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ بس یہی کہتے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے نا ایک وہ ہوتی ہے آپ کے اندر امید ہوتی ہے, ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں, میں اور کروں لوگوں کے لیے, میں اور کروں. یہ جو جذبہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی پازیٹیوٹی ہے, اور یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جزائے خیر بنے گا انشاءاللہ. میں دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ سب بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا بہت شکریہ, آپ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, سو سویٹ. اچھا انفیکٹ خوب سے خوب تر کی تلاش تو رہتی ہے, یہ تو انسان کی ایک عادت ہے. اگر ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ کے لیے بہتر سے بہتر علاج کو سوچے تو اس سے پیشنٹ کا درد کم ہوتا ہے. وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ مینس جس سے درد کم ہو, ان کو جلدی ٹھیک ہو جائے اور جلدی واپس کام پر چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو ان کے
یہ سوچ ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر روز طب میں نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کل تھا آج اس سے بہتر ہے. ڈیفینیٹلی ہر چیز میں جو ہے ترقی. جیسے اب آج کل جو ارلی ہیلنگ کی بات ہو رہی ہے، تو جیسے ناک کی سرجری میں کہ کم سے کم پٹیاں ڈالیں، کم سے کم ٹینشن دیں پیشنٹ کو، ناک میں ڈریسنگ کرنے سے لوگ بہت گھبراتے ہیں، تو اس کے یہ بڑے الٹرنیٹ ہے، بڑی بہتر چیزیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں اور دنیا میں آتی رہتی ہیں. تو روز یہ سوچ ہے اور اس پہ ہر روز ریسرچ جاری رہتی ہے. ضرور کہ پیشنٹ کو جو ہے جتنا ہو سکے اس کو کمفرٹیبل کیا جائے، جتنا ہو سکے اس کو ہاسپٹل میں کم سے کم ٹائم گزارنا پڑے، بہتر سے بہتر سرجریز ہوں، پین جو ہے وہ جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے. اب ڈیفینیٹلی آپ ایک سرجری کی طرف جائیں گے تو ایسا ایک پرک کا لوگوں کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پرک ہوتی ہے سرنج کی وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے، تو اللہ کسی کو بھی ہاسپٹل نہ لے کے جائے. لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو ان تمام پروسیس سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھروٹ کے لیے تو پھر بھی شاید لوگ کنونس ہو جاتے ہوں گے، لیکن جو نوز کی سرجری ہے نا جس طرح ہڈی کا بڑھ جانا یا کہتے ہیں کہ ناک کا گوشت بہت زیادہ بڑھ گیا، پہلے تو مجھے ڈیفائن کریں کہ یہ پرابلم ہوتا کیوں ہے؟ ایک نارمل شخص سے نارمل زندگی گزارا ہے، ایک دم سے اس کو فلو ہونے لگ گیا یا سانس لینے میں مسائل پیدا ہوئے، جا کے چیک کروایا تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ناک کا گوشت بڑھ گیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ناک کی ساخت یہ ہے کہ ناک 2 حصوں میں تقسیم ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے وہاں سے 3 باریک ہڈیاں جس پہ لائننگ ہے، جسے ناک کا گوشت کہتے ہیں. آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اوکے. تو اب یہ اچانک تو کوئی بیمار نہیں ہوتا، اچانک چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے یا زکام ہو جائے تو بند ہو جائے یا پھر انفیکشن ہو جائے. تو اب یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اتنا باریک اسٹرکچرز ہیں یہ، اور اس گوشت کے اتار چڑھاؤ میں ناک کے اندر کھلتے ہیں باریک سوراخ سائنسز کے. اگر وہ بند ہو جائیں ناک میں زکام کی وجہ سے تو ریشہ اندر کا اندر رہ جاتا ہے. سائنسز سے ریشہ ناک سے ہوتا ہوا گلے میں جا رہا ہے، اور ایک دن میں ہم 750 ملز یعنی 2 کوکا کولا کی بوتلیں بھر جائیں اگر ہم اس کو جمع کریں تو اتنے مقدار میں ہمارے سیکریشنز سائنس سے نکلتی ہیں. سائنس ان کھوکھلی ہڈیوں کو کہہ رہا ہوں جو پیشانی کی ہیں، گال کی ہیں. تو اسی طرح سے اگر قدرت کے اس روانی جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہاں سے ریشہ نکلے گا، یہاں سے ہوتا ہوا جائے گا، گلے میں جائے گا، اگر اس میں تھوڑا سا بھی رکاوٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو بیماری ہو جاتی ہے. یا ہیوینس ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کچھ آتا ہے. یا بچے واکر میں ہوتے ہیں، ہلکی سی چوٹ لگتی ہے تو وہ ایک اسٹیمولس ہے گروتھ کے لیے، تو اندر کی ہڈی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، تو اندر کرو ہونے لگتی ہے. لیکن میجورٹی لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ان کو تکلیف نہیں رہتی ہے. ہوتی ہے بائی برتھ، ہوتی ہے بائی برتھ، کیونکہ اتنے سیدھی نہیں ہوتی، کچھ کی تھوڑی، کچھ ٹیڑھی کم، کچھ کی زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے. اب یہ جو ڈیویشن آف دا نیزل سیپٹم ہے، یہ بعض وقت جو ہے نا اگر گرد و غبار ہو یا کچھ الرجی ہو جائے تو یہ رکاوٹ کر کے اس وقت وہ ٹریگر آف کرتا ہے. ایک دفعہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو اس پر تنگ ہونے لگتے ہیں. رائٹ. اچھا تو ڈاکٹر اس کے لیے بھی اب تو سرجریز موجود ہیں کہ سرجری کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے پرابلم ہو جاتا ہے کہ ناک کا گوشت بڑھنے لگ جاتا ہے. الرجی کے لیے سرجری نہیں ہے. اوکے. الرجی کی شدت ہو جاتی ہے کم، لیکن ہم جو دوبارہ نہ ہونے کی صورت یہ کہ لوگ جو ہے خالی ناک کی سرجری کرتے ہیں، سائنسز کو بھول جاتے ہیں. اگر سائنس کو ملا کر ناک کی سرجری کی جائے تو وہ آج کل ہم کہتے ہیں فنکشنل انڈوسکوپک سائنس سرجری، کہ ناک کے اور سائنس کے فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے ان ساخت کو نارمل اسٹیٹس میں لے آتے ہیں، واپس لے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ کالر کی میسیجز بھی ہیں، وہ بھی میں شامل کروں گی آفٹر دس بریک. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، ڈاکٹر فصیح امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ایئر، نوز اور تھروٹ کے جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں. ایک کالر کا میسج جو ہے وہ میں پروگرام میں شامل کروں گی. یہ شہباز صاحب ہیں مظفر آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ 12 سال کی ہے ماشاء اللہ، لیکن بائی برتھ مطلب بچپن سے ہی جو ہے نا اس کا کان بہتا ہے، پانی آتا ہے اس کے کان سے. سو اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ کروایا، کیا چیزیں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟
یہ کان سے اگر بچپن سے پانی آ رہا ہے تو ان کو چاہیے تو پہلے ایک تو ان کے پتہ لگیں گے ان کے ٹونسلس کی پوزیشن کیا ہے، ایڈینوائڈس تو نہیں ہے. کان سے پانی آ رہا ہے تو مواد کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، کلچر، اور اس کا مواد کے اندر جراثیم کو پتہ لگنا چاہیے کون سے والے ہیں. اگر اتنا کرونک ہے تو پھر کان کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے میسٹوائڈ، اس میں چلا جاتا ہے مواد، تو اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے. اور اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ جب کان کے اندر اتنے عرصے سے پردے میں سوراخ ہو کے آتا ہے نا جو مواد آتا ہے تو وہ کان کا پردہ گل گیا ہوگا، تو اس کی صفائی کر کے اس کی ریپیئر ہے. سنائی دینا اگر کم ہے تو ساتھ میں ہم اس کو بناتے ہیں. تو اس میں ان کو لازمی طور پر چند ان کو ٹیسٹ کرانے ہوں گے، اسپیشلسٹ کو دکھانا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ اور کرٹیکل معاملہ ہوگا، ابھی بھی کافی مشکل ہو چکا ہوگا یہ اتنے عرصے سے. اس کو میرے خیال سے سنائی دینے میں بھی اس وقت مشکل ہوتی ہوگی کیونکہ ایک تو کاٹن سے اس کو وہ کور رکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی، یہ مظفر آباد میں ہے ڈیفینیٹلی، ابھی ہمیں سن بھی رہے ہوں گے، آپ ان کو ٹیسٹ سجیسٹ کیجئے کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور آئی وش کہ وہاں پر اچھے ENT موجود ہوں. ہاں اگر یہ ای میل کر لیں مجھے ٹھیک ہے تو ای میل پہ میں ان کو سارے ٹیسٹ لکھ کے ای میل کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بتانا چاہیں گے اگر تو اس میں ایکس رے ایڈینوائڈس ہیں، کلچر ہے، مواد کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور سنائی دینے کا ٹیسٹ ہے، اور ایکس رے کر کے میسٹوائڈ کی اور ایڈینوائڈ کی دیکھا جائے کہ ایسے کیوں رہا سائنسز کا. تو یہ بہت ضروری ہے یہ ٹیسٹ. اور اگر یہ اتنے میں نے جلدی بولا تو شاید وہ لکھ نہیں پائے ہوں گے، تو اگر یہ مجھے ای میل کر لیں، میرا نام ڈالیں گوگل پہ تو میرا ویب سائٹ مل جائے گی drfasih.com، اور ویب سائٹ پہ مجھے یہ کانٹیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ میں اعلیٰ آنسر ہوں. رائٹ. اور اکثر لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے، تو آپ ہر شہر میں کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کیفیز یا اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ وہاں جائیں، ڈاکیومنٹس لے کے جائیں، وہ اسکین کر کے ڈاکٹر صاحب کے ای میل ایڈریس پر جو ہے وہ بھجوا دیں گے. تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ آپ دور ہیں، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر وہاں پر اچھے ENT موجود ہیں تو آپ ضرور اپنی بیٹی کو لے کے جائیں، کیونکہ میں خود اس وقت کافی پریشان ہوں 12 سال، کیونکہ آپ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ کان کو خراب کرنے لگ جاتے ہیں، کان کے ہڈیوں گلا دے گی نا، سنائی دینا کم ہونے لگے گا. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے ایک آئرن کا سریا جو ہے سمندر میں چھوڑ دیں تو گل جائے گا اس میں جیسے، تو اسی طرح یہ ہڈیوں میں بھی گل جاتی ہیں. تو پھر وہ جو کان کا پردہ ہلتا ہے اور ہڈیاں ہلاتی ہیں اندرونی کان کے پانی کو، جس سے ہمیں سنائی دیتا ہے، تو چین ٹوٹ جاتا ہے موومنٹس کا، تو اس کو پھر بہرا پن ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہے جو ان کا ایک لمبا پوری ایک ہسٹری ہے، اتنے عرصے سے یہ پرابلم ہے. کچھ لوگوں کو اچانک سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کان پین شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کان بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ کاٹن رکھ کے اس کو کور کر دیتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کاٹن لگا کے اوپر بینڈیج لگایا ہوا ہے، ٹیپ لگایا ہوا ہے کہ کاٹن باہر نہ نکلے. اسکول کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہاں ان بچوں کی غلطی ہے، وہ بچے کیا کریں، ماں باپ کی غلطی ہے کہ وہ اس طرح بچے کو جو ہے وہ گھر میں ہی جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر سٹارٹ میں ہی آپ کو یہ پرابلم ہے اور آپ کا کان بہنا شروع ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو سی ENT اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری عرض یہ کہ کان کے جو اگر پرانا ہو جاتا ہے بہنا تو بہرا پن ہونے لگتا ہے، تو کان خشک ہو جانا چاہیے. جو کان خشک ہو جاتے ہیں بہہ کے فوراً ہی، تو ان کے لیے اچھی اطلاع ہے کہ ایسے کانوں میں اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو گیا تو اپنے آپ ہیل بھی ہو جاتا ہے. تو آئی گیو 3 months کہ اگر 3 مہینے میں ہیل نہیں ہوتا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اس کی پیوند کاری کرنی پڑے گی. اور جب اس کے کان کے پردہ ہم بناتے ہیں تو ساتھ میں ہڈی کی صفائی کرتے ہیں کہ پیچھے تمام جراثیم کو اور مواد کو صاف کر دیا جائے تاکہ پیوند کاری جو ہم نے کی وہ قائم رہے. تو اب اس میں جب سنائی دینا کم ہوتا ہے تو اوسیکلس یعنی وہ سنائی دینے کی باریک ہڈیاں وہ گل جائیں تو ہم اس کا بدل بھی ہے. اگر اس میں گیپ آ جائے تو اس کے اندر بھی ہم ایک لگا دیتے ہیں پسٹن، یا ٹارپ کہتے ہیں اسے، کہ پارشل اوسیکولر پروسیسز نام بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا وہ حصے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، ٹائٹینیم کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بریجنگ کر دیتے ہیں تو سنائی دینے لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں، جس طرح
وہ لوگ میں ان لوگوں کی بات کروں گی جن کا کام جو ہے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے, وہ ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہے, یا وہ لوگ جو یہ بلڈنگز بناتے ہیں, یا جو لیبر ہے ہماری, ماسک تو پہنتے ہیں, وہ بھی بہت کم لوگ پہنتے ہیں جو پہننا چاہیے تاکہ ڈسٹ پارٹیکلز جب آپ بریتھ کریں, آپ سانس لیں تو آپ کے اندر نہ جائیں, اس سے بھی آپ کو بیماری ہو جاتی ہے. اور پھر کانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, کیونکہ ڈسٹ پارٹیکلز جا رہے ہوتے ہیں اندر مسلسل, اور اس کی وجہ سے بھی کیا کم سنائی دینا یا بہرا پن ہو جاتا ہے. کان میں اگر جمع ہونے لگے نا میل وغیرہ ڈسٹ کی وجہ سے تو تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن زیادہ بہرا پن نہیں ہوتا اوکے, میل کی وجہ سے, یعنی ویکس کی وجہ سے جو کان میں ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ بہرا پن ہوتا ہے کان کے بہنے سے. یہ جو ہے نا یہ خراب چیز ہے. اچھا, اگر بہنے سے کان کے پردے کے اندر سوراخ اور ہڈیاں گل جائیں تو اس کی سرجری بڑی ٹیکنیکل اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ, اور پھر وہ کاسٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی, کیونکہ ہم جو پروستھیسس لگاتے ہیں بیچ میں تو وہ بھی کاسٹلی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ اسٹچ آن ٹائم سیوز 9, کہ آپ نے ایک دفعہ ٹانکا لگا لیا, 9 ٹانکے لگانے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ٹائم پر علاج کریں, اس کو کرونک نہ ہونے دیں. اور کان کا تو مرض یہ ہے کہ کان بہتا رہتا ہے, لوگ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ پیر ٹھیک ہیں, بخار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ جاتے رہتے ہیں کان میں روئی لگا کے. تو یہ سال ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اب ہم جب سنتے ہیں, اب میں نے آپ کی بات سنی تو میں نے اس کا جواب دیا, لیکن جب میں یہ جو سننے کا عمل ہے یہی خراب ہو جائے گا, یا میں جب سن ہی نہیں سکوں گی تو میں اس کا جواب کیسے دوں گی, یا میں وہ بات اور وہ بچے جو سنتے نہیں گونگے رہ جاتے ہیں, گونگے رہ جاتے ہیں, تو جو بہرے ہیں وہ گونگے رہ جاتے ہیں. حالانکہ ان کی بولنے کی صلاحیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن نہ سننے کی وجہ سے جو ہے وہ بول نہیں پاتے. ایک اور کالر کا میسج جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتی ہے, محمد رفیق صاحب, اور یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کی عمر ہے 32 سال, 32 ایئرس. 9 سال پہلے ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ ان کا کان جو ہے وہ اب سننا ختم ہو گیا, اب وہ سن نہیں پاتے. اب وہ ریزن کیا دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں وہ رہتے ہیں, وہاں پر مائنز میں بلاسٹ کیا جاتا ہے, اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ جو بلاسٹ ہوا اس کی وجہ سے اس کی آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے کانوں پر ایسا پریشر آیا کہ وہ سننا ختم کر دیا. اب 9 سال ہو گئے ہیں, وہ سن نہیں پاتے ہیں. بالکل ٹھیک تھے, اس مائن میں بلاسٹ ہونے کے بعد یہ ان کا اس ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوا. 9 سال گزر گئے, کیا یہ سننے کا مرحلہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ٹھیک ہو بھی سکتا ہے, ڈیپینڈنگ کے اندر کتنا ڈیمیج ہوا. ٹھیک ہے, جب ایک دم زور سے بلاسٹ ہوتا ہے تو کان کا پردہ پھٹتا ہے. کان کے 2 پردے ہیں, کان کے 2 پردے ہیں, لوگ تعجب کریں, کان کے اندر 2 پردے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا پردہ جو ہم کہتے ہیں وہ اوول ونڈو کو ہم کہہ رہے ہیں, سمجھیں, راؤنڈ ونڈو ہے. کہ کان کا پردہ جب ایک بڑے, یہ لوگوں کے اگر انیٹمی پوری سمجھا جائے تبھی سمجھ میں آئے گا, لیکن اس کو میں سلیس اس طرح کر دوں کہ کان جب پردہ ہلتا ہے تو ہڈیاں اندرونی کان کے پانی کو ہلاتی ہیں. تو اندرونی کان کے جو چیمبر ہے ادھر سے پانی ہل رہا ہے, تو یہاں پہ کچھ پانی ہلے گا, تو اگر سالڈ میں ہوگا تو پانی ہلے گا ہی نہیں, تو پانی کو موومنٹ کی وجہ سے سنائی دیتا ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہاں ایک میمبرین لگی جسے ہم کان کا دوسرا پردہ کہتے ہیں. تو اگر وہ اتنی زور سے بلاسٹ ہوا کہ اندرونی کان کا پانی اتنی زور سے ہلا کہ وہ پردہ ہی پھٹ گیا, تو اس میں ان کا ڈیمیج پرماننٹ ہو جائے گا. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا چمن سے, اچھا, اس کے نزدیک بام پھٹا, اور بقول اس کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے میرے سارے کپڑے پھٹ گئے, صرف اس کا کمر بند بندہ رہ گیا. اور اس کا ساتھی جو صاحب کہہ رہا تھا کہ بالکل اس کے کپڑے اڑ گئے, یہ ہوا میں اڑا, اور اللہ کی شان کہ وہ بچ گیا. خراشیں آئیں, صرف گلے کپڑے بالکل پھٹ گئے تھے, اور ایک کان کا پردہ بالکل پھٹ گیا, اس کو بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. لیکن جب اس کا میں نے ٹیسٹ کیا تو اس کو سنائی دینا تھا, اس کی ہڈیاں ہل گئی تھیں اور پردہ ختم ہو گیا تھا. میں نے ریکنسٹرکٹ کیا, انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنائی دینا واپس آ گیا. تو ہم جو جس بات سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا, ہوپ, وہ باقی رہتی ہے اس وقت تک جب آپ اپنی طرف سے تمام کوششیں جو ہیں وہ بروئے کار نالا لے آئیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو ہوپ دی ہے کہ آپ اچھے ENT کے پاس جائیں, اور اگر آپ کراچی آ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, آپ دکھائیے, چیک کروائیے. ہو سکتا ہے 9 سال سے جو ہے ایک شخص نہیں سن رہا, اور جو بھائی ہیں, یہ بھی بڑی محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں. تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو ضرور وہ جو سننے کا یہ جو پرابلم ہے یہ ضرور سالو ہوگا, وہ دوبارہ سے سن سکیں گے, اور آپ لوگ بھائی آپس
آپس میں بیٹھ کے پھر سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سن سکیں گے, ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے جو کالر ہیں ان کا میسج شامل کروں گی. شاہد صاحب ہیں بہاول پور سے, وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ 7 سال کی ہے, لیکن پچھلے 1 سال سے اس کو نزلے کی شکایت ہے, بہت زیادہ اس کو فلو رہتا ہے, اور اسپیشلی اگر وہ جس طرح گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے اگر وہ شاور لے لے یا ٹھنڈا پانی پی لے, ٹھنڈا جو ہے نا اس سے اس کو بہت الرجی ہے. ڈاکٹرز کو دکھایا, انہوں نے اسٹیرائڈس دیے, لیکن میں نے اپنی بچی کو اسٹیرائڈس نہیں دیا, میں نے نہیں اس کو کھلایا. ہومیوپیتھی یا باقی مختلف انہوں نے علاج کروائے, لیکن اسٹیرائڈس انہوں نے ابھی تک نہیں دیے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا جائے. اچھا کیا اسٹیرائڈ نہیں دیے. اور دوسری چیز کہ ان کے گھر میں کوئی نیا پیٹ یا کوئی نئی جانور بلی وغیرہ ایسی چیز تو نہیں آئی ہے کہ یا پیرٹس وغیرہ تو نہیں رکھ لی ہیں, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور اگر ان کی بچی کے پہلے یہ ٹھیک تھی, ابھی نزلہ ہوا ہے, تو ان کا معلوم کرنا پڑے گا کوئی ٹریگر آف ہوئی ہے, کوئی چیز ہے جس سے اس کو الرجی ہے. الرجی میں اسٹیرائڈ تو نہ دیں, لیکن الرجی کو قابو میں رکھنے کے لیے اینٹی الرجک سیرپس آتے ہیں, ٹیبلٹس آتی ہیں, بچوں کے لیے سیرپس آتے ہیں, وہ ضرور دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھوں, اس طرح وہ خود ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے سے اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, دیکھیں اس کو ماڈریٹ کر کے پلائیں, تاکہ اگر جسم برداشت نہیں کر رہا ہے, کیونکہ لوگوں کے بعد ہوتا ہے کہ ٹھنڈا برداشت نہیں کر سکتے یا کسی خاص چیز سے الرجی ہو رہی, اس کو اوائڈ کریں. رائٹ. تو آپ ان کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی بات ہے, آپ نے سمجھداری کی, آپ نے اسٹیرائڈس نہیں دی اپنی بیٹی کو, لیکن اینٹی الرجیز جو ہیں وہ آپ کہنا اسٹارٹ کریں. اور ان کے ایکس رے کروائیں ایڈینوائڈس کے, اگر رات کو منہ کھلا رکھتی ہیں تو وہ بھی ساری چیزیں ایک انیٹمیکلی جو منہ میں اگر کوئی ایسے ایڈینوائڈس وغیرہ ہیں تو اس کو کم کرنا ہے, اور ناک کو ایگزامن کر رہے ہیں اگر ناک میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. بعضوں کو نزلہ جو ہے نا, بچے کچھ چیز ناک میں ڈال لیتے ہیں تو ناک بہتی رہتی, کنٹرول میں نہیں آتی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں اس ٹریگر آف ہو رہی پینے پر پانی کی, تو الرجی کا فیکٹر بھی لگتا ہے. کوئی چیز ٹریگر ہو رہی ہے, یہ کچھ ایکس رے کروا لیں, اور مزید ایکس رے کروا کے چاہے تو مجھے فون کر لیں یا ای میل کر لیں, تو میں ان کو جواب دے دوں. آلرائٹ. تو آپ کو جو ہے ایڈینوائڈس کے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیک کروائیے, اور اس کے بعد ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ کو سجیسٹ کرے گا. اینٹی الرجیز آپ کو کون سی استعمال کرنی ہے, یہ بھی جو آپ کے فزیشینز ہیں جب آپ بچی کو لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کو کون سی اینٹی الرجی جو ہے. ڈاکٹر صاحب اینٹی الرجیز جو ہیں وہ آپ کو کنٹینیو یوز کرنی پڑتی ہیں؟ ہاں, خاصے عرصے تک بعد وقت دینی پڑتی ہے. اگر الرجی رہے تو اس میں ایک اینٹی الرجی بہت عرصے تک نہ کھائیں, 1-2 مہینے کے بعد چینج کر دیں, دوسری لے لیں, تاکہ کیمیکل اسٹرکچر ایک ہی جیسا جسم کو ملتے رہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی دور پا سائیڈ افیکٹس ظاہر ہوں, تو اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر تھے جن کا یہ ہم نے بلاسٹ والا ایشو ڈسکس کیا, جو لوگ مائنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ سلام ہے ان تمام لوگوں کو جو اتنی محنت کرتے ہیں, یہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ سیفٹی پریکاشنز ہمارے اپنے لینے چاہیے. سیفٹی پریکاشن کور کریں اپنے آپ کو بلاسٹ کے وقت, اور اپنے کانوں کو مفس لگائیں, تو ورنہ اس سے جو بہت انجری ہو سکتی ہے. رائٹ. اور وہ لوگ جو ایسے فیکٹریز میں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں پر مشینز کا بہت شور ہوتا ہے, اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب دیکھیں کوئی انہوں نے سیفٹی پریکاشنز نہیں لیے ہوتے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انہوں نے کانوں پر کور کی ہوتی ہے. شاید بظاہر طور پر اس وقت نہ لگتا ہو کہ ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, لیکن کیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کان سننے کی صلاحیت کم ہونے لگے گی. اور یہ بات میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ حاصل کرتے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بتا دوں, وہ بچے جو MP3 یا وہ جو میوزک سن رہے ہیں لاؤڈ, مستقل آپ کے موبائل کی لگا کے لاؤڈ میوزک کنٹینیوسلی آپ گھنٹوں سنیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. پلیز بچے اس سے اپنے والیوم کو کم کریں. رائٹ. اچھا آپ کے جو اینڈرائڈ فونز ہیں اس میں جب آپ والیوم کو بڑھاتے ہیں, ریز کرتے ہیں, تو وہاں پر وہ آپ کو دیتا بھی ہے, انسٹرکشن بھی دیتا ہے کہ رسک فیکٹر بڑھ جائے گا اگر آپ نے اس سے زیادہ والیوم بڑھایا, لیکن ہم اس وقت کوئی ٹینشن نہیں لیتے کیونکہ ظاہری طور پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب وہ خراب ہو جاتی ہیں پھر ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کو ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس لیے اپنی چیزوں کا جو رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, جو یہ جو صلاحیتیں ہیں سننے کی, بولنے کی, ان تمام چیزوں کا ہمیں خود بھی
خیال رکھنا ہوگا اور شکر بھی کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کروں گی سلام پاکستان میں.